अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डी चौक में गुज़िश्ता रात बहुत कुछ हुआ, कुछ खून भी बहा। मुतज़ाद ख़बरें हैं किस हद तक खून बहा है, लेकिन बहरहाल गोलियां भी चली हैं, आंसू गैस के शेल भी चले और उसके बाद जो हज़ारों लोग थे उनका फिर पता भी नहीं चला, क्योंकि इतनी बड़ी सिक्योरिटी फ़ोर्स थी। उसमें रेंजर्स भी थे, इस्लामाबाद पुलिस थी, पंजाब पुलिस भी थी और उन सब ने धावा बोला, चाइना चौक की तरफ आए डी चौक से। तो हमने सोचा कि चले इस तमाम तर सूरत हाल के कुछ ऐनी शाहिद भी हैं, उनमें इफ्तिखार शिराजी साहब भी हैं, हमारे साथ बैठे हैं इस वक्त। उनसे पूछें, पहले तो आपको मुबारक हो इफ्तिखार साहब के दारुल हुकूमत पर जो दुश्मन की यलगार थी, शरपसंद जो आए थे बाहर से, उनको पसपा कर दिया है हुकूमत ने। बड़े दावे तातारोड़ को भी सुना, मोहसिन नकवी को भी आपने सुना। डी चौक में कई हज़ार लोग पहुंच तो गए थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने शरपसंदों को मार भगाया है। कुछ ऐसे ही है? बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। मेरे ख़्याल में मुबारकबाद तो हुकूमत वक्त को होनी चाहिए कि जिन्होंने गोया कि ये पोर्ट्रे किया कि इस वक्त इस्लामाबाद के ऊपर कोई एक लगता है कि दुश्मन जो है वो जलगार करने जा रहा है, और उसको रोकने के लिए आपको मालूम है कि पूरे मुल्क को 5 दिन तक बंद रखा गया, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। लोगों की ज़िंदगी कितनी मुतासर हुई, लेकिन कल जब सरप्राइजिंगली ये लोग पहुँचे, क्योंकि लग तो ये रहा था जो इंतज़ामात थे हुकूमत के कि शायद ये लोग ना पहुँच पाएँ डी चौक तक, लेकिन मिड डे में जब आए उसके बाद पड़ाव डाला और पहले कुछ हैंड शेक्स भी हुए और एक तरह से फ़ौजी लोगों जवानों के साथ मुजाहिरीन के, तो लग रहा था कि शायद बिठाया जाएगा और काफ़ी देर तक रहेंगे और उसके बाद शायद मुतालबात के हल के लिए कोई आगे मामलात बढ़ेंगे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन फिर रात जब ढली है, गोया कि अब तारीकी शुरू हुई है, तो उसके बाद ब्लैकआउट, और ब्लैकआउट के बाद एक मैसिव शेलिंग चारों अतराफ से। और फिर हुआ क्या, ज़ाहिर सी बात है, वो मुजाहिरीन के जो पिछले 4 दिन से 5 दिन से ट्रैवल कर रहे थे, थके हुए थे, तो वो फिर वहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर पाए। और इस दौरान जो क़यादत थी मेरे ख़्याल में वो भी फिर डिसकनेक्ट थी, क्योंकि अपने कारकुनों के साथ, तो फिर वही हुआ जो होना था। अच्छा, ये माइंड सेट क्या है कि आपने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज भी बुला ली, पंजाब से भी रेंजर्स बुलाए हुए थे, सिंध से खुसूसी पुलिस आई हुई थी, तासुर ये था कि यहाँ पे धरना होगा, लेकिन धरने को उन्होंने वहाँ होने नहीं दिया, बल्कि उल्टा तोपों के और बंदूकों के मुंह खोल दिया। जी बिल्कुल, ये तो खैर ज़ाहिर सी बात है, पोजीशन थी पहले से ही गवर्नमेंट की कि वो धरना नहीं होने देगी। और आपको मालूम है कि अब तो इस्लामाबाद का नया कानून है जिसमें मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर आप कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते, कोई जलसा हो, धरना हो। दूसरा, उन्होंने हाई कोर्ट से जाके भी एक तरह से प्रोटेक्ट, वहाँ से भी एक तरह से हुकूमत वक्त को वहाँ से भी एक ऑर्डर्स मिल गए कि जिसके बाद जो तहरीक इंसाफ का धरना था या जलसा था वो इलिजिटिमेट एक तरह से हो गया था। और ज़ाहिर सी बात है जो आपने कहा कि डिप्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा, पंजाब से, सिंध से, फिर रेंजर्स, एफसी, और साथ में 245 का जो आपने जिक्र किया कि उसके तहत फ़ौज को भी अल्टीमेटली बुला लिया गया। तो मेरा ख़्याल में हुकूमत तो बड़ा क्लियर थी कि ये हैपनिंग नहीं होने देनी, और ज़ाहिर सी बात उन्होंने इस पर कामयाबी भी हासिल की। अब देखना ये है कि ये सारे खेल में क्या हुकूमत की इफ़ेक्टिव पॉलिसी ने ये सारे एक्सरसाइज को नाकाम बनाया, या विद इन PTI भी कुछ लोग थे कि जो सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे थे। क्योंकि बाजी में भी हमने देखा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर यही सवाल उठते हैं कि जब कोई मोमेंटम बनता था उसको तोड़ने के लिए वही बुनियादी तौर पे एक की प्लेयर के तौर पे रोल प्ले करते थे। अच्छा, इस मरतबा अली अमीन गंडापुर के साथ साथ बुशरा बीबी ने भी क़यादत संभाली और उनके ऊपर कुछ एतराज़ भी फिर हुआ कि इमरान ख़ान ने उनसे कहा था कि आप इस्लामाबाद में जो जगह हुकूमत फराम करी वहाँ पे जलसा कर लें, लेकिन बुशरा बीबी डी चौक आ गई। इस पे बैरिस्टर सैफ़ ने बड़ी तनकीद की है। शौकत यूसुफ़ज़ई जो साबका वज़ीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी मरकज़ी क़यादत के हवाले से काफ़ी सवालात उठाए हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि जो बुशरा बीबी के आने से पार्टी मुत्तहिद होगी मज़ीद या तकसीम होगी? इम्तियाज़ साहब, मेरे ख़्याल में उनका इन पिछले 1 हफ़्ते के दौरान जो कंडक्ट रहा है वो तो मुझे लगता है कि बड़ा पार्टी के लिए डैमेजिंग रहा है। क्योंकि जब वो ज़मानत पे रिहा हो के गई हैं पेशावर, तो उसके बाद लोगों ने पहला सवाल यही किया कि क्या उनको कोई सियासी रोल मिलने जा रहा है। तो आपको मालूम है सलमान अकरम राजा साहब और सीनियर क़यादत ने बड़ा कैटेगरिकली कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, उनका कोई सियासी रोल नहीं है।
لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ مختلف مواقعوں پہ پارٹی اجلاس میں شریک بھی ہوئیں. اس کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی اور حساس ایریا کو گویا کہ جو فارن پالیسی کا ہے اس کو جا کے چھیڑا. اس کے بعد گویا کہ کوئی ڈیفینس نہیں تھا تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس. اور پھر گویا کہ 24 نومبر کا دھرنا, گویا کہ اس دوران آپ کو معلوم ہے کہ 25 کو حکومت نے کوشش کی کہ کہیں متبادل جگہ فراہم کی جائے تحریک انصاف کو, اور اس دوران بیرسٹر گوہر اور کچھ اور ان کے دوست گئے بھی صحیح, عمران خان صاحب سے بھی ملے. اور یہ ایک تاثر مل رہا تھا اس وقت بھی کہ جو پی ٹی آئی کے باقی قیادت ہے وہ حکومت کے سجیشن کے ساتھ کہیں کھڑی ہے کہ وہ چاہ رہی کہ سنگجانی ہے, پریڈ گراؤنڈ ہے, کہیں پہ بھی وہ بیٹھ جائیں. شاید ان کو اندازہ تھا کہ کراؤڈ اتنا بڑا وہ پل نہیں کر سکے اور جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں پائے گا. لیکن اس دوران جو اب حکومت ایک بات کر رہی ہے, کل بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ ایک عورت, وزیر داخلہ وزیر اطلاعات یہی فرما رہے کہ ایک عورت. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے انہی لوگوں نے حکومت کو بھی آگے فیڈ بیک دیا ہے کہ ایون عمران خان صاحب بھی راضی ہیں کہ شاید کسی جگہ پہ بیٹھ کے دھرنا دیا جائے, بٹ بشرا بھی اس وقت ساری سچویشن کو لیڈ کر رہی ہیں تو وہ نہیں مان رہی. تو میرا خیال میں اگر یہ تاثر گیا اور اگر یہ درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو بات اس وقت ہو رہی ہے کہ پارٹی کو وہ ہائی جیک کرنا چاہ رہی ہے, اپنے ہی کہیں وہ چلانا چاہ رہی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جو بڑے عہدوں پہ ہیں, مطلب آپ کو نظر نہیں آئے نظر. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, دیکھیں نا سلمان اکرم راجہ, حماد اظہر, پنجاب سے اور بہت سارے لوگ تھے, اسد کیسر, شبلی فراز, بیرسٹر گوہر, حلیم عادل شیخ جنہوں نے کہا تھا کہ کراچی چل. یہ لوگ کہاں تھے؟ کیونکہ بلو ایریا میں ہم نے بھی جب وہاں پہ پہنچے اب ہزاروں لوگ ہیں, زیادہ تر کا تعلق ظاہر ہے خیبر پختونخوا سے تھا, کچھ لوگ پنڈی سے آئے ہوئے تھے. اب وہ قیادت کو تلاش کر رہے تھے. کئی لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ لیڈر کہاں پہ ہیں. میں نے یہی بات پھر ایک دو لیڈروں سے بھی پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مشن کیا ہے. میں نے کہا مشن تو ہے لیکن ان کا کوئی کوآرڈینیٹ کرنے والا تو ہونا چاہیے کہ اتنے ہزاروں لوگوں کو آپ یہاں لے آئے ہیں, اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. تو آپ کو بھی ایسے ہی لگا کہ وہ بالکل شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا گیا تھا ان کو؟ ایگزیکٹلی یہی ریڈنگ سی ہماری بھی. اور جب میں 3-4 بار اس سارے کراؤڈ کے اندر میں گھوما پھرا ہوں, لوگوں سے بات کی ہے, اگلے پلان کی بات کی ہے, تو اگر 3 لوگوں سے 4 لوگوں سے میں نے گفتگو ہے تو چاروں لوگوں کی بات ایک دوسرے سے مختلف تھی. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنے تئیں کچھ سوچ کے بیٹھے تھے کہ اگلا موو کیا ہو سکتا ہے, بٹ قیادت کی جانب سے کوئی ڈائریکشن نہیں تھی وہاں پہ. اور ہمیں کوئی نظر بھی نہیں آیا وہاں پہ. جب یہ پہنچے اس جگہ پہ تو شاید کہیں ایک چھوٹی سی اسمارٹ اسپیچ ضرور ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد وہ جو کنٹینر تھا وہاں سے جو میگا فون تھا وہ بھی یہ جو آخری سین ہوا ہے گویا کہ ڈسپرس ہونے والا, اس سے 3-4 گھنٹے پہلے وہاں سے ایک مکمل خاموشی تھی. گویا کہ جو کراؤڈ تھا وہ اپنی قیادت سے ڈسکنیکٹ تھا ہی تھا, بٹ جو میجر قیادت تھی وہ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھی. ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید عمر ایوب صاحب تھے وہاں پہ, علی امین گنڈا پور تھا, علیمہ خان, ان کی دیگر 2 بہنوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اور بشرا بی بی. اس کے علاوہ کوئی بڑے جو رہنما ہیں جیسے سلمان اکرم راجہ کی بات کر رہے ہیں, دیگر کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو میرا خیال میں مجھے لگ رہا ہے امتیاز صاحب کہ کیونکہ 24 نومبر کی کال شاید عمران خان صاحب کی خواہش تھی, اور اس کے بعد اس کو کہیں محدود پیمانے پہ ڈسکس ڈیبیٹ کیا گیا, اس کی اپروول لی گئی, اور جو میجورٹی لیڈرشپ تھی اس کو یہ ضرور کہا گیا کہ اس کی اونرشپ لیں, لیکن مشاورت کے عمل میں وہ شریک نہیں تھے. تو لہٰذا یہ جو 24 نومبر کا دھرنا تھا اس کی اونرشپ پارٹی کے اندر بھی بڑی کم تھی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ پھر باہر نہیں آئے. تو اس کو تو پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک شروع سے مقصد رہا ہے, حکومت کا بھی, موجودہ حکومت کا بھی, کیونکہ یہ بھی ایکسٹینشن ہے ان کی, کہ پی ٹی آئی کو تقسیم کرنا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے. تو اب جو کچھ گزشتہ روز ہم نے دیکھا تو اس میں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو گئی. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور میرے خیال میں اس میں پھر اپنا کردار تحریک انصاف کی قیادت نے بھی ڈالا ہے. گویا کہ آپ نے اس سے پہلے 3 ایفرٹس کی ہیں, بڑی وہ بھی ان آرگنائزڈ تھیں, اس میں بھی کوئی آپ کے اہداف کا کوئی ذکر نہیں تھا, آپ نے کیا کرنا ہے. آپ لوگوں کو لے کے آئے, ان کو آپ نے سڑکوں پہ رکھا کئی گھنٹے تک, کئی دنوں تک, بٹ الٹیمیٹلی آپ واپس چلے گئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس سے پہلے 2-3 کمپینس تھیں اس میں کارکن چارج تھے, وہ شاید آگے بڑھنا چاہ رہے تھے, بٹ کراؤڈ کا جو لیڈر تھا علی امین گنڈا پور, وہ لوگوں سے کہا جا رہا تھا کہ واپس چلے جائیں. تو میرا خیال میں
اگر یہ ڈیوائڈ آئی بھی ہے تو وہ جو 3-4 کمپینز ناکام ہوئی ہیں اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو پارلیمان کا حصہ یا نہیں ہیں اور جنہوں نے 10 اپریل 2022 سے آگے پارٹی کے خلاف جو کریک ڈاؤن اس کو دیکھا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو بھگت بھی رہے ہیں، تو میرے خیال میں لوگوں کو یہ لگا ہے کہ اگر اس طرح کی ایکسرسائز میں جاتے اور کامیاب بھی نہیں ہوتی تو پھر بہتر ہے کہ یا تو پھر وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر کا رول پلے کریں یا کم از کم فور فرنٹ پہ نہ آ کے ساری چیزوں کو اون کریں کیونکہ اس سے مسائل پیدا ہوں گے. تو میرے خیال میں اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ضرور اپنا کھیل کھیل رہی ہے لیکن تحریک انصاف کی نالائکیاں بھی اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہی ہیں. میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں نا، شوکت یوسفزئی نے تمام قیادت پہ سوال اٹھا دیا، بیرسٹر سیف نے بشرا بی بی کو تنقید کا نشانہ بنایا، سینکڑوں ورکر جو ہیں اب وہ جیل پہنچ چکے ہیں، حوالات میں بند ہیں، ہزاروں جو ہیں وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں جو ہے مایوس بھی ہو گئے ہیں، کئی بیچارے ابھی بھی ادھر ادھر پنڈی اسلام آباد میں چھپتے پھر رہے ہیں. تو اس سے مقصد کیا حاصل ہوا ہے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، عمران خان تو ڈیسپریٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں بہت لاجیکل ہیں، گویا کہ ان کے باہر آ جانا، ان کے باقی ساتھیوں کا جیلوں سے باہر آنا، کیونکہ لگتا ہے یہ سارے مقدمات پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر وہ جو مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فارم 47 45 ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو وہ بات کرتے ہیں، جس انداز میں وہ اپروو ہوئی ہے، اس پہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں. لیکن پرابلم کے اسٹریٹجی کے اندر ایک ایشو آ رہا ہے. گویا کہ میں 24 نومبر کی بات، امتیاز صاحب آپ بھی سمجھیں، یہ ایک جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہوتی ہے. آپ کو یہ جملہ ادا کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ اٹس اے فائنل کال. فائنل کال کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ گویا کہ آج اپنے کارکنوں کا آپ نے میسج دیا ہے کہ ہماری فائنل کال ناکام ہو چکی ہے، لہٰذا آپ مایوس ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو ایک بڑی ویگ سچویشن ہے، گویا کہ اس کے اندر کنفیوژن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک اگریسو اپروچ کے ساتھ نہیں بڑھنا چاہیے تھا. 8 فروری کے انتخابات کے بعد کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کی. آپ کو بھی معلوم ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے اندر کچھ مائنڈز تھے جو سمجھ رہے تھے کہ یہ پارلیمان کی بڑی جماعت، اس کو انگیج کر کے اس کے ساتھ حکومت سازی میں جانا چاہیے. تو میرے خیال میں 3.5 سال کی حکومت میں کچھ تو آپ کو لرن کرنا چاہیے تھا کہ سیاستدانوں کے ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہیں بٹ وہ اداروں کے ساتھ، افراد کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. بٹ ابھی تک آپ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ مسلسل آئسولیٹ ہو رہے ہیں، مسلسل آپ کا نیریٹو جو ہے وہ اب کہیں گم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ جو حکومتی نیریٹو ہے وہ کہیں اسٹیبلش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک فسادی جماعت ہے، یہ ایک انتشار پھیلانے والی جماعت ہے، یہ ملک کو پیچھے لے جانا چاہ رہی ہے. تو اب لوگوں کے ذہنوں میں، کیونکہ پچھلے 5-6 روز میں جو ملک بند رہا ہے، عام آدمی متاثر ہوا ہے. تو میرا خیال میں تحریک انصاف کی قیادت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس بیٹل کو طویل عرصے تک لڑنا ہے اور اس کا سینٹرل پوائنٹ عمران خان صاحب کی باہر آنا نہیں ہے، بٹ کہ آپ اس اگر نظام کو شکست دینا چاہتے ہیں امتیاز صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ گڈ گورننس کا ہے. تو آپ کے پاس ایک پروونس ہے، وہاں پہ گڈ گورننس کو میک شور کریں، تو میرا خیال میں پھر لوگ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا اور آپ کے بیانیے کو لے کے چلنے کے لیے تیار. اچھا، بالکل یہ زبردست بات ہے. ہم یہی ان سے کہتے رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ایک صوبے کی قیادت ہے اور تیسری مرتبہ آپ کو قیادت ملی ہے، وہاں پہ آپ پرفارم کریں، وہاں پہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہر تیسرے چوتھے دن آپ سڑکوں پہ مارچ کے لیے آ جاتے ہیں پھر اور خود کو ذلیل کر کے. ایک لحاظ سے دیکھیں نا، بے توقیری ہوتی ہے نا جس انداز میں رات کو ان کو جانا پڑا ہے. پھر کھڑے ہو جاتے، گرفتاری دے دیتے اگر واقعی یہ آئے تھے عمران خان کو چھڑوانے کے لیے. تو یہ بڑی تلخ باتیں ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو شاید اچھی بھی نہیں لگیں گی. لیکن ایک اور بات بتائیں کہ حکومت نے اب یہ بیانیہ دینا شروع کر دیا کہ 3-4 دن میں ہمارے 600 ارب کا نقصان ہو گیا ہے. آئی ٹی ٹیلی کام سیکٹر جو ہے اس پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑا ہے. تو سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو انٹرنیٹ بند کیا ہے وہ پی ٹی آئی نے بند کیا ہے؟ ایکس پہ پابندی یا ٹویٹر پہ پابندی حکومت نے لگائی ہے؟ موٹر وے، ٹول پلازاز، یہ کیا پی ٹی آئی نے بند کیے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ تو اب بڑا ایک عجیب سی بات ہے اور اس حکومتی سٹیٹمنٹ کو کوئی بھی بائی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹولہ ہے جس کی پبلک کے اندر کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، ان کو وہ کوئی اتنی مقبول جماعت نہیں ہے، تو پھر ضرورت کیا تھی پورے ملک کو بند کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی کہ آپ نے کاروبار بند کروا دیے؟ اسلام آباد، راولپنڈی کے اندر چھوٹے بڑے جو گیسٹ ہاؤسز تھے آپ نے ان کو بھی خالی کروا لیا. آپ نے کل، میں جب گیا ہوں امتیاز صاحب، مجھے کوئی 30-32 برس ہو گئے شہر میں رہتے ہوئے،
میں نے کووڈ کے اندر بھی اس طرح مارکیٹس کو کلوز نہیں دیکھا جس طرح کل تھی, اور بالخصوص آپارا کی تو زبردستی بند کروا دی تھی. میرا خیال ہے کہ تاجروں کو اتنا خوفزدہ کیا گیا, ان کو بتایا گیا کہ شاید آپ کے خلاف بڑے سنگین نوعیت کے پرچے بنیں گے, لہٰذا کل اتنی ایک طرح سے لوگوں نے اوبے کیا ان آرڈرز کو کہ کمپلیٹ سائلنس تھا وہاں پہ, بلیک آؤٹ تھا, اور میں نے آپارا کی مارکیٹ کو کبھی اس طرح سنسان نہیں دیکھا جیسے میں نے کل دیکھا ہے. تو میرا خیال میں اقدامات لینے کی کیا ضرورت تھی آپ کو اگر لگ رہا تھا کہ چند ہزار لوگ آ رہے ہیں تو آپ نے لوگوں کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا, تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں. وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جو غزہ کے فلسطینی ہیں جس طرح ان کے لیے خوراک کے راستے بند کر دیے اسرائیل نے, تو کچھ لگتا ہے کہ مارکیٹیں بند کروا کے وہی کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے. بنیادی مقصد یہی تھا کہ شاید اگر کوئی ایک اور کمک آتی ہے کارکنوں کی اور یہ لوگ یہاں پہ بیٹھنے کو میک شور کر لیتے ہیں, تو پھر صورت میں جو سپلائی لائن ہے وہ چھوٹی بڑی مارکیٹس بھی ہو سکتی ہیں, یہاں سے وہ پانی خرید سکتے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء خرید سکتے ہیں. تو میرا خیال میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان علاقوں کو بند کیا گیا تاکہ جو سپلائی چین وہاں سے ہے پہلے مرحلے پہ اس کو ڈسٹرب کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر لوگوں کا نقصان ہوا ہے, عام آدمی کا دیہڑی دار سے لے کے تاجر تک, اور عام آدمی کو جو موو نہیں کر سکا, یہ تو حکومت کی نالائقی ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا تھریٹ نہیں ہے, دوسری طرف آپ اتنے بڑے اقدامات لے رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں عام آدمی کی زندگی متاثر ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا بلیم آپ کو تحریک انصاف کو دینا چاہیے, کیونکہ 3 بار پہلے آئے ہیں امتیاز صاحب. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک انسیڈنٹ بتائیں کہ جس میں تحریک انصاف کے لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہو, سرکاری املاک پہ قبضہ کیا ہو, یا ان کو گرایا جلایا ہو. تو یہ جو نیریٹو بلڈنگ آپ کر رہے ہیں کہ شاید یہ آئیں گے اور شاید قومی املاک کو تہس نہس کر دیں گے, وہ تو ہمیں نظر نہیں آیا. اس وقت تو وہ رو رہے ہیں کہ شاید ان کے 7 لوگ مارے گئے ہیں اور 30-40 ان کے زخمی ہیں. اب ہاسپٹلس میں ہم جا رہے ہیں بطور جرنلسٹ, تو ہاسپٹلس کے لوگ بھی خاموش ہیں, وہ بتا نہیں رہے. وہاں پہ ان کو پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہاں سے انفارمیشن باہر نہیں آئے گی. جی تو چلے, بالکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ حکومت نے اپنی نالائکی کی وجہ سے اور اپنے ہائی ہینڈڈنس جس کو کہتے ہیں نا, ایک بڑے تکبر کا آپ کا جو ایک رویہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اپنے لیے ایک صورتحال کھڑی کی ہے. اگر ملک کا نقصان ہوا ہے, اقتصادی صورتحال خراب ہوئی ہے, تو اس میں ظاہر ہے وہ اقدامات ہیں. آپ نے کنٹینرز کی دیواریں کھڑی کر دی تھیں موٹر ویز پہ, جی ٹی روڈ پہ, راول پنڈی میں, تقریباً ہر جگہ پہ. اور یہ ہے کہ حکومت کی ساکھ جو پہلے ہی بڑی خراب ہے اس کو مزید ایک جھٹکا لگا ہے. اور جو ایک گیپ ہوتا ہے, ایک دراڑ تھی حکومت, ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان, وہ دراڑ میں سمجھتا ہوں یہ تازہ ترین واقعے سے مزید وسیع ہو گئی ہے. اور اس کا بلا شبہ اس میں پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے بہت بڑے سوالات ہیں. وہ سوالات سب کو کرنے چاہیے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہزاروں لوگوں کو 2 دن کا سفر کروانے کے بعد ڈی چوک میں یا چائنا چوک میں لے کے آئیں, اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو. یہ وہ مشاہدات تھے جو ہم نے کیے. وہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے رہنما کدھر ہیں, پنجاب والے تو سرے سے نظر ہی نہیں آئے. تو ایک بڑا امتحان کا وقت ہے پی ٹی آئی کے لیے. عمران خان 1 مین ڈیمولیشن اسکواڈ وہ بنا ہوا ہے, اکیلا جیل میں ہے, بند کروا دیا اس نے پاکستان کو. لیکن افسوسناک صورتحال بہرحال مرکزی قیادت کے حوالے سے تھی کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو موبلائز کر کے 2 دن کے سفر کے بعد اسلام آباد میں لا کے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا. بہت بہت شکریہ.